बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैनी। इस वक्त इंसानी ज़िंदगी की अगर ज़रूरियात की बात की जाए तो इस वक्त एजुकेशन, पीने का साफ़ पानी, बुनियादी सहूलतें और बेसिकल जो है सेहत की सहूलतें जो हैं वो मिलना इंतहाई ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए। और इस वक्त महंगाई के दौर के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन और सेहत के हवाले से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। सिंध गवर्नमेंट की अगर बात कर लिया तो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अंदर यहाँ पर हेल्थ के हवाले से बेशुमार प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत सारी सहूलियात फराहम की जा रही है। सिविल हॉस्पिटल सांगड़ की अगर हिस्ट्री की बात कर लिया तो बहुत बड़े रकबे पर ये हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और काफ़ी टाइम से यहाँ पे मौजूद है, जिसका मकसद ये था कि ज़िले सांगड़ के तालका सांगड़ के दही और शहरी इलाकों को यहाँ पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें हेल्थ के हवाले से, और बहुत ज़्यादा दही, रेगिस्तानी और शहरी इलाके के अवाम को। लेकिन आस्ते से बहुत सारे यूनिट दीगर भी कायम होते जा रहे हैं, BHU भी है और पब्लिक हेल्थ और दीगर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की जानिब से और दीगर सेक्टर की जानिब से हेल्थ की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ उसको सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पर 97 से अगर देखा जाए, उसके बाद से पहले से देखा जाए तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है। और इस सीट पर जहाँ पर आफ्ताब साहब मौजूद हैं, यहाँ पर इनके वालिद भी बैठ चुके हैं और रिकॉर्ड इनका नाम रहा है मोहम्मद अली सरेवाल बलोच साहब, इनके भाई भी यहाँ पर सर्विसेज दे चुके हैं। और यहाँ पर ये खुद जो है तकरीबन 8 2024 से यहाँ पे ये मौजूद है। इनके आने के से पहले क्या सूरत हाल थी, आने के बाद की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर चाइल्ड्स यहाँ पर वार्ड्स बना, यहाँ पर बहुत सारे दीगर वार्ड्स को यहाँ पर फॉल किया और जदीद यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं सांगड़ के अवाम को। कहा जाता है कि सीजर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ऑपरेशन जहाँ पे फीमेल्स के ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज आते हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि जदीद तरीके से यहाँ पर यूनिसेफ की जानिब से यहाँ पर माँ और बच्चे के हवाले से, आँखों के हवाले से और दीगर जो फैसिलिटी है वो आवाम को दे सकें। बजट के इश्यूज़ को भी बात कर लेते हैं, स्टाफ के इश्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। सर जी, वेलकम आपको करते हैं। और ज़ाहिर है कि आपके आने के बाद आपका रिकॉर्ड है यहाँ पे वालिद से लेकर आप यहाँ पे रिकॉर्ड मकामी हैं, क्या समझते हैं आपके आने के बाद यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में क्या जो है वो उसमें प्रमोशन हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये आपकी मेहरबानी कि आप यहाँ आए। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि पहले क्या था अब क्या है, तो पहले की तो मैं नहीं बात करूँगा, वो आप सबको पता होगा। और मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे एक सपोर्ट मिला दी शाजिया तमरी साहिबा का, MNA जो हल्का की MNA है, और वो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो मैंने जो डायलिसिस वार्ड था उसको थोड़ा अपग्रेड किया कि किसी अच्छा एक मौक़िफ़ और अच्छी हमारे पास सर्विसेज मिलें। माशाल्लाह से अब वो हमारे पास पहले जो 29 पेशेंट होते थे डायलिसिस के, अब 110 पेशेंट डायलिसिस है, वो भी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है और वो कास्टली उसमें है अपना ट्रीटमेंट। जबकि उसमें जो हमारे पास एक NGOs काम कर रही है तो सिर्फ हमें डिस्पोजल आइटम्स दे रही हैं, बाकी ओवरऑल मेडिसिन वगैरह और जो उस पर लवाजमात होते हैं, जो उसकी डायलिज़र होते हैं, ये सारा वो हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना उसकी बजट से पे किया जा रहा है। दूसरी बात, हम हमारे मिनिस्टर मैडम मज़रा पेशो साहिबा और दी MNA साहिबा की बड़ी कोशिश है कि इस हॉस्पिटल को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट करें लोगों को, ताकि गरीब लोग जो है ना वो यहाँ पर आएँ और उसका फ़ायदा लें। अच्छा, उसके बाद मैंने एक हेमोफीलिया वार्ड जो है ना कायम किया था। तो हेमोफीलिया वार्ड सिंध में सिर्फ 2 सेंटर है, एक कराची में, एक मेरे पास है। इस हेमोफीलिया वार्ड का ये फैक्टर 8 फैक्टर 9 पर है मुनसर है कि एक बच्चा है या बड़ा है, उसको जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं उसको, वो बीमारी को। तो उस पर कास्टली ट्रीटमेंट होती है, वो हमें हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी वालों ने ऑन किया और अदी शाजिया मरी साहिबा से ये कोऑर्डिनेशन था कि हम इस पे जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने आके मुझसे MOU साइन किया और माशाल्लाह से अब भी मेरे पास 155-156 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं हेमोफीलिया के, जो एक पेशेंट पे सालाना कास्ट जो है वो
38 لاکھ سے 40 لاکھ تک کاسٹ ہے اس کی سالانہ، اور ایک دن کا اگر اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو وہ 1 لاکھ کے قریب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پیٹس کا سوچا کہ پیٹس میں ہمارے پاس NICU نہیں ہے، تو عدی شازیہ مری صاحبہ جو ان کے تعاون سے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، یونیسیف کو کہا اور میرے منسٹر کو کہا، میرے منسٹر نے یونیسیف والوں کو یہاں بھیجا، تو ہم نے ایک چھوٹا سا نکو، چھوٹا سا NICU تیار کیا، تو وہ بھی ہمارے پاس رننگ میں اور بہت اچھا رننگ میں۔ پھر ہمارے پاس ایک ایشو آیا جب پہلے 15,000 16,000 OPD ہوتی تھی مہینے میں، تب وہ اب جا کے 40,000 سے 60,000 تک OPD چلی گئی ہے۔ تو ہم بجٹ کا ایشو تھا، تو عدی شازیہ نے MNA صاحبہ نے جو نا بجٹ ہمیں گورنمنٹ سے لے کے دیا، ون ٹائم بجٹ، جو بھی انشاءاللہ اناؤنسمنٹ میں کنٹینیوشن میں آ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ فیسیلیٹ کیا کہ ہم انڈور میں اور ER میں جو انجیکشن فارم تھراپی ہے وہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی بھی باہر سے کوئی چیز نہیں دینی پڑتی۔ دوسری بات ER میں OPD میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں دوائی جو دیتے ہیں، جو بھلے 1 مہینے کی ہو، آدھے مہینے، 15 دن کی ہو، وہ ہم ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، جس میں کارڈک پیشنٹ جو ہمارے پاس ڈیل ہو رہے ہیں وہ تقریباً منتھلی 100 سے زیادہ پیشنٹ کو منتھلی دوائی ملتی ہے 1 مہینے کی۔ اور دوسری بات، ہیپاٹائٹس کا پروجیکٹ ہمارے پاس بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی دوائی ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، اس کی اسکریننگ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں جو ایوننگ میں پیشنٹ آتے ہیں، ظاہر ایوننگ میں ہم اسٹور نہیں دے سکتے، اور یہ کہیں بھی ایمرجنسی میں چلے جائیں، شام کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ جو OPD چلتی ہے وہ اندر سے دوائی صرف ہم انجیکشن فارم میں دے سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے تقریباً اویلیبل کر لی ہے، اور ماشاءاللہ سے ابھی میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ 0 انجیکشن تھراپی جو ہے باہر سے آتی ہے۔ کبھی کوئی آتا ہوگا، کوئی کسی نے لکھ دیا ہوگا تو اور بات ہے، میری بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہے نا پریکٹس چلے کہ وہاں کے اندر کی میڈیسن ہو۔ اس کے بعد ہم آئے کہ دل کا عارضہ بہت بڑا عارضہ تھا، تو اس میں کافی پیچیدگیاں تھیں پچھلے کئی سالوں سے، یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ پراپر ٹریٹ نہیں ہوتے تھے دل کے عارضے سے، اور کہیں کہیں راستے میں ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ پھر عدی شازیہ نے MNA صاحبہ نے ہم یہ کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے ہم SICVD کو اون کریں، تو SICVD کو تو ظاہر بات ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چیسٹ پین وارڈ مل گیا جو 24/7 کام کرتا ہے، اس میں کنسلٹنٹ سارے کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ سارا اسٹاف SICVD نواب شاہ اور حیدرآباد کا یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ جب پیشنٹ اب آیا، اسکرین ہوا، تو اس میں جب اگر ہارٹ کا کوئی دل کا مسئلہ ہے، عارضہ ہے، تو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور یہ آن لائن پیشنٹ ہوتا ہے، جیسے پیشنٹ وہاں جاتا ہے تو سیدھا تھیٹر میں جاتا ہے تو اس کو اسٹینٹ لگتی ہے یا فردر ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد SICVD کے حوالے سے ہماری بہت سی میٹنگس ہوئی ہیں ہائی لیول پر، اور عدی نے بڑا سپورٹ کیا ہے، ان کا ویژن ہے کہ سانگڑ میں SICVD کا یونٹ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپروول آ چکی ہے، تھوڑے سے فنانشیل ایشو ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سال میں وہ بھی ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو یہ بجٹ آ رہا ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا ایک یونیسیف اور نیڈ ہوئی ہمیں کہ ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، تو جب میری ایک میٹنگ ہوئی MNA صاحبہ سے، تو انہوں نے اسی ٹائم میڈم منسٹر کو کہا، اور انہوں نے یونیسیف کی ٹیم یہاں بھیجی، اور پہلے تو ان کا پروجیکٹ صرف بچوں کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے جب وزٹ کیا تو دیکھا کہ یہاں پہ ماں بھی سیو نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں سیو کرنا چاہیے، تو انہیں ایک اچھا سا یونٹ مجھے بنا کے دیا ہے، جو سمجھو کہ ساؤتھ سٹی یا آغا خان اسٹائل پہ، اور فل ایکوپ کر کے دیا ہے، سارے انسٹرومنٹ جو ہے نا لوکل انسٹرومنٹ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے انسٹرومنٹ باہر کے، ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد ہم ان کو آن فلور لائیں گے تاکہ وہ اسٹارٹ ہو سکے، اور بچہ اور ماں دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے اور ایک ہی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور ان کا علاج ہو سکے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم میرے پاس ابھی ویسے تو کافی پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں، اور یہ بلڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ADB اسکیم میں چلا جائے گا، اور انشاءاللہ کمنگ ایئرس میں ہمیں کچھ نہ کچھ خوشخبری ملے گی کہ نئی بلڈنگ کے حوالے سے ہمیں یہ مل جائے۔ دوسری بات، ایمرجنسی جہاں ہے وہ ٹراما سینٹر، ایکچولی وہ ٹراما سینٹر نہیں ہے، اس کی نہ ایسے نہیں ہے ہمارے پاس نہ کیا، یہ اس ایمرجنسی کو ہم ٹراما سینٹر کی جگہ چلا رہے ہیں۔ آپ جو اتنا بھی ہے کہ اس میں سے جو بھی پیشنٹ، میری کوشش ہوتی ہے کہ
کیونکہ میرے پاس آرتھو نہیں ہے، نیورو نہیں ہے، نیورو کنسلٹنٹ نہیں ہے، اور کافی کنسلٹنٹ میرے پاس نہیں ہے، تو اور کچھ مشینوں کی شارٹیج، اس میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے نیکسٹ ایئر تک کہ وہ چیزیں ہمیں ملیں تاکہ کم سے کم ہم ریفرل کا ریشو کم کریں. اور پھر جب سے آیا ہوں تو اس کے بعد ہم نے سیزر 24/7 پہلے چلتا تھا، لیکن اس کو ہم نے کچھ ایکسٹینڈ کیا. اب میرے پاس تقریباً ہر ماہ میں 450 سے زیادہ سیزر ہوتے ہیں، جس میں عمر کوٹ، کپرو اور کافی ایریا سے، دور دراز ایریا سے بھی پیشنٹ یہاں آ رہے ہیں، فیسیلیٹ ہو رہے ہیں. اور جب جہاں سرجری کا سوال ہے تو سرجری پہلے بہت کم ہوتی تھی. اب میرے پاس تقریباً لسٹ جو بنتی ہے وہ مہینے میں ہم تقریباً 60 سے 80 جنرل سرجری کر رہے ہیں، جس میں اپینڈکس، ہرنیا، وی سی، پائلس، ہیمرائڈ وغیرہ یہ سارے ہم ہو رہے ہیں. اور آگے بھی ہم لگے ہوئے کہ کوئی ہمیں مشینری، کوئی سرجن اچھا مل جائے تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش ہے. اور اس پہ فوکس ادھی کا بھی فوکس ہے کہ ہم اس کو ان چیزوں کو آگے لائیں اور ہاسپٹل کو جتنا فیسلیٹ کریں. اس کے بعد ایک میرا ادھی سے تھا کہ ہمیں روڈ رستوں کی بہت ایشوز ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ پیور بلاک مجھے ایک اسکیم دی، جو پیور بلاک اب تقریباً لگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے یہ اور بھی زیادہ اسکیم جو زیادہ جائے گی. اور MNA صاحبہ کے تعاون سے ہمیں جو ویلفیئر فنڈ ہے اس سے بھی ہمیں ایمبولینسز ملی، اور اس کے علاوہ میڈیکل ڈسپنسری ملی. جو میڈیکل ڈسپنسری اکثر کہ اسکولس کی جو کیمپیں ہوتی ہیں یا ادر کیمپیں، دوسری کیمپیں ہوتی ہیں، اس میں ہم بھیج رہے ہیں. اور پھر آخر میں چیزیں تو بہت ہیں، لیکن اب لاسٹ ٹائم کل آئے تھے اپنا لاسٹ یسٹرڈے ہماری آسٹریلیا گورنمنٹ نے ایک ایمبیسیڈر بھیجا تھا، سیکریٹری ان کے لیول کے اور ہائی کمیشن کی طرف سے. وہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس فیری ڈھالوز کا، تو وہ ہمارے پاس چل رہا ہے. تو اس میں ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جو ہم نے چیزیں دی ہیں اور کس طرح ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں، تو اس پہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ وہ تعلقہ وائز ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور ان کا ہمارا ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ بھی سائن ہو چکا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس حد تک بہتر کریں. انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی. اس میں جو لینس جو یہاں پہ لگ رہے ہیں، اب تک 1200 میرے آنے کے بعد 1200 کیسز، مطلب ایک سال میں 1200 کیسز ہوئے ہیں آئے کہ جس میں فری آف کاسٹ ہم نے لینس دیے ہیں. وہ بھی امپورٹڈ لینس ہیں، لوکل لینس نہیں ہیں. اور ہمارے ڈاکٹرز بہت محنت کر رہے ہیں. مجھے اسٹاف کا ایشو ہے. اب میرے پاس جیسے فیمیل میڈیکل، میل میڈیکل میں، سرجری میں بالکل کبھی کبھار بیڈ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ارینج کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو مینیج کریں. لیکن اتنا اب رش بہت بڑھ گیا ہے. جبکہ پہلے ایڈمیشن ہوتی تھی، منتھلی ایڈمیشن ہوتی تھی 100-200 تک ہوتی تھی. اب میرے پاس منتھلی ایڈمیشن 5000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایڈمیشنس جو ہیں یہ بھی جب چیز کوئی ملتی ہے جہاں پہ فیسلیٹ ہوتے ہیں اور کسی چیز کا علاج ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں. اس میں میرے پاس چیسٹ اسپیشلسٹ ہے، چیسٹ کے آج کل ایشو زیادہ ہیں، ٹیوبرکلوسس زیادہ ہیں. ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے، ورٹیکل پروگرام پہ بھی کام کیا ہے. اور یہ جو ایملی جو آئی تھی اپنا جنرل سیکریٹری، انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو 5 سال کے لیے اور زیادہ بڑھاتے ہیں، زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان چیزوں میں کامیاب رہیں گے. اور بھی ہماری بہت بڑی کوششیں رہی ہیں. MNA صاحبہ نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے یہاں پہ، ایک ایک چیز کو وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کسی طریقے سے بحال کریں. سر یہ زیادہ خوبصورت سے خوبصورت ہاسپٹل کو بنایا جا رہا ہے، بلڈنگ کو خوبصورت اسپیشلسٹ کی بہت کمی ہے. نہیں اسٹاف کی کہہ رہے ہیں. یہ اسٹاف اور اسپیشلسٹ کی جو ہے، اسپیشلسٹ تو ظاہری بات ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اسپیشلسٹ کے لیے ہم نے لکھا ہے بار بار، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں ہم ایفیلیشن ہماری ہو جائے PMC کے ساتھ، تو یہ بھی انشاءاللہ شارٹیج ختم ہو جائے. سر MNA صاحبہ کی جانب سے یہاں پہ بہت سارے ترقیاتی کام بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوالٹی پہ میرے خیال کمپرومائز نہیں ہو رہا، کیونکہ یونیسیف کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا وہ یونیسیف کے وینڈر خود کرتے ہیں. اس میں ہمارا ایک کوئی بھی اس میں نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کیا کریں. اور ان کا پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پورے سندھ میں وہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی انہیں فیسلیٹ کیا ہے، فیسلٹی بنائی ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک وہ بھلے ان کو 20 سال ہو چکے ہوں، لیکن اس کا مٹیریل، اس کا کام بہت اچھا ہے. رہا پیور بلا کا، تو میرے خیال میں یہ جو میں نے دیکھا ہے
تو یہ کراچی کا پیور بلاک ہے اور اس میں کمپرومائز کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں کوشش یہی ہوگی کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن ان کا فوکس بھی ہے ایم این اے صاحبہ کا فوکس ہوتا ہے کہ میری اسکیموں میں کوئی ایسی بات نہ ہو، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سر جی ظاہر ہے کہ اس وقت سول ہاسپٹل بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو آپ جہاں پہ فیسلیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ صرف پرائیویٹ جگہ پرائیویٹ کلینکس پہ علاج نہیں کرا پاتے، لیکن اس کے باوجود جہاں پہ کہا جاتا ہے مافیا ہوتی ہے سول ہاسپٹلس میں، جو جہاں سے مریضوں کو ہائر کر کے لے جاتی ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے انکوائری کے لیے یا کوئی اپنے ایسی ٹیمیں بنائی ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ جی میں نے اب جب سے میں آیا ہوں میں نے مارننگ ایوننگ نائٹ سپروائزر رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات میں نے CCTV کیمرہ لگائے ہوئے ہیں ہر وارڈوں کے باہر، وارڈوں کے اندر نہیں بلکہ کوریڈور وغیرہ میں۔ کوئی پیشنٹ سلپ ہوتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ سلپ ہو رہا ہے، لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی جو باہر کے لوگ گھومتے ہیں، کوئی لیبارٹری کے کوئی کیسے، میرا فوکس ہے کہ ان چیزوں کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ جی سول سرجن آفتاب کے آنے کے بعد جہاں پر سول ہاسپٹلس کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور مریضوں کے علاج کے لیے بہتر سے بہتر یہاں پہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یونیسیف بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور آسٹریلیا ہیلتھ کمیشنز کی جانب سے یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، اور MNA شازیہ عطا مری کی جانب سے بھی بہت زیادہ یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہاں پر نئی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میڈیکل کالج کی طرف بھی یہ ہاسپٹل جائے گا، اور امید کی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ یہاں پہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اس سے زیادہ لوگ جن کو آگاہی دی جائے تاکہ وہ ہاسپٹل کی طرف راغب ہوں اور بہتر سے بہتر علاج کرائیں، اور پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہیں وہاں سے کم جائیں گے تو یقینی طور پر ان کا جو ادارہ وہ مضبوط ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق